बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साउथ एशिया की दूसरे टॉपिक के साथ, जिसमें अराइवल एंड स्प्रेड ऑफ इस्लाम इन साउथ एशिया एंड देन इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ऑन साउथ एशियन सोसाइटी, हम इस टॉपिक को अभी डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ये मेरे पिछले टॉपिक के साथ ही है, जिसमें आपने इस्लाम से पहले साउथ एशिया के हालात को देखा कि इस्लाम की आमद से पहले साउथ एशिया की क्या कंडीशंस थी। लेट्स सी कि इस्लाम की आमद यहाँ किस तरह से होती है। जब हम साउथ एशिया सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं और उसके साथ ही इस्लाम की बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि इस्लाम अरब पेनिनसुला में तुलू हुआ। बड़े सगीर के साथ सब कॉन्टिनेंट के साथ फारिस या ईरान और ईरान से आगे अरब पेनिनसुला। व्हाट इज पेनिनसुला? पेनिनसुला, a piece of land which is surrounded by water from three sides. जजीरा नुमा, पेनिनसुला, आइलैंड कहते हैं piece of land which is surrounded by water from all four sides, and the area which is surrounded by water from three sides is called peninsula. So Arab Peninsula, जजीरा नुमा अरब में जब इस्लाम यहाँ तुलू हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक अरब पेनिनसुला से सब कॉन्टिनेंट तक इस्लाम कैसे पहुंचा? 3 ग्रुप्स ऑफ पीपल, लोगों के 3 ग्रुप, इस काम का सहरा लोगों के 3 ग्रुप्स को जाता है। वो 3 ग्रुप्स कौन से थे? द पीपल और द ग्रुप्स हु स्प्रेड इस्लाम इन साउथ एशिया, दैट इज अरब ट्रेडर्स। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही, जब 611 में इस्लाम तुलू हुआ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 571 एडी में हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के थे तो पहली वही नाजिल हुई। इसका मतलब है डॉन ऑफ इस्लाम 611 एडी में हुआ। इस्लाम तुलू 611 ईस्वी में हुआ। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही अरब ताजिर अरब से सब कॉन्टिनेंट में आना शुरू हो गए थे। एक इंसान जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वो अपने साथ, अपने वजूद के साथ, अपने बिलीफ्स, अपने अकीदे, अपना मजहब, अपनी ज़बान, अपना कल्चर अपने साथ लेकर जाता है। इस तरह अरब से आने वाले ताजरों ने सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले इस्लाम को इंट्रोड्यूस कराया। उनकी आमद के बाद दूसरा ग्रुप जो है वो है सूफी सेंट्स, सूफियाए कराम। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल के बाद दीन की अशात का काम इन बुजुर्गान दीन ने ही किया, और ख़ास तौर पर सब कॉन्टिनेंट में इस्लाम को लाने और इस्लाम को तारुफ कराने और इस्लाम को फैलाने में इन सूफियाए कराम का बहुत ज़्यादा किरदार है, जिनमें बहुत मशहूर नाम हैं लाल शहबाज कलंदर, दाता गंज बख्श और ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, शेख अब्दुल कादिर जिलानी। बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो सब कॉन्टिनेंट में इस्लाम को लाने का सबब बने और मुख्तलिफ सिलसिले जो है वो यहाँ पर कायम हुए। उसके बाद तीसरा मेन ग्रुप जो इस्लाम के फैलाने और सब कॉन्टिनेंट में इस्लाम के इन्फ्लुएंस को कायम करने का सबब बना, वो मुस्लिम रूलर्स हैं। और मुस्लिम रूलर्स में भी 712 एडी में सबसे पहले यहाँ मोहम्मद बिन कासिम की आमद बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। मोहम्मद बिन कासिम सब कॉन्टिनेंट में 712 एडी में आए।
محمد بن قاسم کی آمد پہ اور یہاں ان کے اسلامی سلطنت کو کتنا انہوں نے پھیلایا، وہ کتنا رکے، اس پر ایک اور الگ لیکچر میں بات کریں گے۔ فی الحال ہم یہ دیکھیں گے کہ ان تین گروپس کے اسلام لانے کے بعد، اسلام کو سب کانٹیننٹ میں پہنچانے اور متعارف کرانے کے بعد اس معاشرے پر، سب کانٹیننٹ کی سوسائٹی پر اسلام کے کیا اثرات مرتب ہوئے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ریلیجن کی۔ میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ یہاں پر ایک سے زیادہ مذاہب، ایک سے زیادہ خداؤں کو ماننے والے لوگ تھے۔ ان لوگوں کے بیچ میں خاص طور پہ ہندوازم کے سامنے اسلام کی عالمگیریت نے، اسلام ایک یونیورسل ریلیجن ہے، اس کے کسی مخصوص وقت یا کسی مخصوص مقام پر اثرات نہیں ہے، بلکہ وہ ایک یونیورسل مذہب ہے جو دیگر تمام مذاہب کو ڈومینیٹ کرنے کی اپنے اندر پوری طرح سے صلاحیت رکھتا ہے۔ یہاں مختلف خداؤں کو ماننے والے جو پولیتھسٹک جو یہاں پر سسٹم تھا، جس میں ایک سے زیادہ خداؤں کو مانا جاتا تھا، یہاں توحید یعنی ونس یا یونیسٹی آف اللہ، مونیتھسٹک سوسائٹی کا قیام، مذہب کا قیام، اسلام کا اثر یہاں پر آیا اور لوگوں نے اسلام کو قبول کرنا شروع کر دیا۔ اسلام کے بہترین اصولوں کی وجہ سے، ایکویٹی اینڈ جسٹس کی وجہ سے، اسلام کی عالمگیریت کی وجہ سے یہ مذہب دوسرے تمام مذاہب پہ ڈومینیٹ کر گیا۔ پولیٹیکل اینڈ ایڈمنسٹریٹو انفلوئنس، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب کانٹیننٹ مختلف چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا، جس کی کوئی مرکزی حکومت اور مرکزی طاقت اور انتظامی امور نہیں تھے، جس کی وجہ سے سب کانٹیننٹ لا اینڈ آرڈر کی، بیڈ لا اینڈ آرڈر سچویشن کا شکار تھا۔ مسلمانوں نے یہاں پر آتے کے ساتھ ہی مرکزی سینٹرل حکومت قائم کر کے انتظامی امور کو بہت اچھے طریقے سے قائم کیا، معاشرے میں امن و امان قائم کیا، لوگوں کو ایک دوسرے کے ظلم سے بچانے کے نظام وضع کیے، اور اس طرح سے اسلام یہاں پر پھیلتا چلا گیا۔ سوشل اینڈ کلچرل، نیرو مائنڈیڈنس اور انٹالرنس کی سوسائٹی میں جب افو درگزر اور اسلام کا یہ خوبصورت اصول، معاف کر دینا اور اپنے بجائے اپنی زندگی دوسروں کے لیے جینا، انڈیویژولزم کے بجائے کلیکٹیوزم کی طرف، جو اسلام کا ایک جو اصول ہے کہ اپنی ذات پر دوسروں کو فوقیت دینا، اس چیز نے یہاں کی مقامی آبادی میں مسلمانوں کے لیے ان کے کنڈکٹ کی وجہ سے بہت جگہ بن گئی، اور وہ اسلام کے اصولوں سے متاثر ہونا شروع ہو گئے۔ آرٹس اینڈ کرافٹس، مسلم آرٹ میں پہلے ہی مصر، روم کے جو جھلک تھی وہ تو موجود تھی، کیونکہ مسلمان سب کانٹیننٹ میں آنے سے پہلے دیگر افریقہ کے اور دیگر علاقوں میں بھی جانا شروع ہو گئے تھے۔ اس طرح جب مسلمان یہاں سب کانٹیننٹ میں آئے تو آرٹس اینڈ کرافٹس میں عرب، مصر، افریقہ اور روم کے علاوہ یہاں پر موجود جو موجودہ یہاں پہ آرٹس اینڈ کرافٹ تھا، جس میں چینی مصوری کے اور انڈو اسلامک آرٹ کے نام سے ایک نیا آرٹ کا سسٹم یہاں پہ متعارف ہوا۔ اور آج جو ہم آرٹس اینڈ کرافٹس کا اپنا جو کلچرل ہیریٹیج بھی دیکھتے ہیں، وہ مسلمانوں کے دور کا ہی یہاں پر موجود ہے، جو آج بھی پورے اپنے جسے کہتے ہیں نا شان و شوکت کے ساتھ قائم ہے۔ لینگویج اینڈ لٹریچر، مسلمان چونکہ سب کانٹیننٹ کے مختلف علاقوں پہ حکومت کرنا شروع ہو گئے تھے، اور مختلف علاقوں کے لوگ ایک ساتھ مسلم آرمی میں شامل ہوتے تھے، مختلف زبانوں کے مل جانے سے ایک نئی زبان اردو زبان کی حیثیت سے وجود میں آئی تھی۔ مسلمانوں نے یہاں پر لٹریچر، ادب کا
اور نظم نثر کا ایک بہت خوبصورت، جسے کہتے ہیں نا، ایک کلچرل ہیریٹیج ہمارے لیے موجود ہے اس دور کے حوالے سے، جو کہ مسلمانوں نے یہاں پر قائم کیا۔ آرکیٹیکچر، طرز تعمیر میں جو مسلم انفلوئنس یہاں نظر آتا ہے، اسلام میں جو طرز تعمیر تھی اس میں کھلے صحن، روشن اور ہوادار گھروں کا تصور ہوتا تھا، جبکہ ہندو سوسائٹی میں اندھیرے، رنگین شیشوں والے بالکل ڈارک چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے۔ مسلمانوں کے طرز تعمیر کا یہاں کی مقامی آبادی کے طرز تعمیر پر بھی اثر ہونا شروع ہوا، اور پھر ایک مرتبہ میں اس ہیریٹیج کی بات کروں گی، اس ثقافتی ورثے کی بات کروں گی جو مسلمانوں نے آرکیٹیکچر کی شکل میں، مسلمان بادشاہوں نے بڑے بڑے قلعے، پیلیسز، کاسلز، گارڈنز اور ماسک، خوبصورت مساجد، خوبصورت محلات اور مضبوط اور بڑے عالیشان قلعے جو مسلمانوں نے بنائے، وہ مسلمانوں کے طرز تعمیر کو اچھی طرح سے ریویل کرتے، دکھاتے۔ پھر چاہے وہ اسپین ہو یا سب کانٹیننٹ ہو، وہ آپ کو ایک جیسا طرز تعمیر مسلمانوں کا نظر آئے گا۔ اکنامک اینڈ ٹریڈ ریلیشنز، مسلمان تاجر سمندری راستے سے اور زمینی راستے سے سب کانٹیننٹ میں داخل ہوئے تھے۔ یہاں انہوں نے ٹریڈ کو، تجارت کو بہت زیادہ فلورش کیا، اور سب کانٹیننٹ کی تجارت دوسرے ملکوں کے ساتھ، دوسرے علاقوں کے ساتھ، عرب اور افریقہ کے ساتھ اس کا پورا جال پھیلا دیا، جس کی وجہ سے سب کانٹیننٹ کا دنیا کے مختلف ملکوں کے ساتھ ٹریڈ ریلیشن پیدا ہوا، فورن ریلیشن شپ شروع ہوئی، اور سب کانٹیننٹ میں خوشحالی کا دورہ ہو گیا۔ مسلمانوں کے اس انفلوئنس کا جو سب کانٹیننٹ کی سوسائٹی پر پڑا، ہندو معاشرے کے پہننے، اوڑھنے، اٹھنے بیٹھنے پر تو اس کا اثر پڑا ہی۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہندو سوسائٹی میں انسلے لباس کا رواج تھا، جس کو مسلمانوں نے یہاں آ کر سلا ہوا، باوقار اور باپردہ لباس انٹروڈیوس کرایا اس خطے میں۔ اور جو ذات پات کا نظام جس کی ہم نے بات کی تھی، جس میں شودرز جو تھے وہ انٹچیبل تھے، بالکل کانٹریری، آپ دیکھیے اسلام میں ذات پات کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ نو ون از سپیریئر ٹو اللہ ایکسیپٹ فار گڈ کنڈکٹ اور تقوی۔ تقوی کی بنیاد پہ اگر کوئی پریفرنس ہے تو ہے، ورنہ کوئی نہ اللہ پاک کے نزدیک کوئی بہت اعلیٰ ہے اور نہ کوئی بہت نیچا ہے۔ یہی چیز اسلامی معاشرے میں بھی نظر آتی ہے، جس میں ایکویٹی، ایکویلٹی اور سوشل جسٹس کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ یہاں اس معاشرے میں اسلامی اصولوں کے مطابق، اسلامی تعلیمات کے مطابق کوئی انٹچیبل یا کوئی اچھوت یا کوئی شودر نہیں تھا۔ سب کانٹیننٹ میں بسنے والے شودرز کے لیے یہ بڑی عجیب بات تھی کہ انہیں باقی لوگوں کی طرح برابری کی بنیاد پہ ڈیل کیا جائے، جو کہ مسلمان ان کے ساتھ کرتے تھے۔ مسلمانوں کی اس رویے کی وجہ سے سب کانٹیننٹ میں موجود جو دو کاسٹ تھیں، جن میں ویشیاس اور شودراس تھے، انہوں نے جوک در جوک بہت بڑی تعداد میں اسلام کی اس برابری کے اصول کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا۔ یہ وہ اثرات تھے، یہ وہ چیزیں تھیں جو سب کانٹیننٹ میں اسلام کے پھیلانے کا سبب بنی۔ اسلام کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پہ پھیلا۔ اگر اسلام تلوار کے زور پہ پھیلنا ہوتا تو مسلمانوں نے سب کانٹیننٹ میں تقریباً 1000 سال سے زیادہ حکومت کی۔ They were the rulers, they were powerful، ان کے پاس تلوار تھی، ان کے پاس اختیار تھا۔
اگر وہ چاہتے تو اس 1000 سال میں سب کانٹیننٹ کی ساری آبادی کو تلوار کے زور پر زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے تھے؟ ضرور کر سکتے تھے، لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ قل یا ایھا الکافرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں سے کہہ دیجئے لا اعبد ما تعبدون، تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا، ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ کبھی تم اس کی عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں کبھی اس کی عبادت کروں گا جس کی تم لوگ عبادت کرتے ہو۔ پھر کیا؟ لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین، ولی دین، میرے لیے میرا۔ ٹالرنس کی، برداشت کی اور براڈ مائنڈڈنس کی اس سے بڑی اور مثال کیا ہو سکتی ہے؟ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا۔ آج سب کانٹیننٹ میں پاکستان کے مسلمانوں سے 8 گنا زیادہ بڑا انڈیا، اور اس میں موجود ہندو آبادی اور اس میں موجود تمام مندر اس بات کا ثبوت ہے کہ مسلمانوں نے اسلام کو پیار، محبت اور اپنے اخلاق سے پھیلایا، تلوار سے نہیں۔ اگر تلوار سے پھیلانا ہوتا تو اتنی مدت اس کے لیے بہت کافی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اپنے لیکچر کا اختتام کرتی ہوں۔ مجھے امید ہے ساؤتھ ایشین سوسائٹی پہ اسلام کا انفلوئنس آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ سب کانٹیننٹ میں مسلم رولرز کب اور کیسے آئے، اور مسلم کنگڈم کی یہاں پر بنیاد، مسلمان ریاست کی بنیاد یہاں کیسے ڈلی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔